बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अजीम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि दिन रात वफाक पर चढ़ाई की जा रही है, गालियां और धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन 2014 में जो साजिश की गई उसे किसी सूरत नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान की तरक्की का जो सफ़र है वो जारी रहेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए ये गुफ्तगू की। उनके खिताब का एक हिस्सा हमने आपके लिए मुंतखब किया है, आइए वो आपको सुनाते हैं। सऊदी डेलीगेशन आ रहा है और $2 अरब से ज़्यादा हमारी उनके साथ एग्रीमेंट्स या MOUs होने हैं। तो इस सारे इस एफर्ट को सबोटाज करना ये पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी है और मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह इसको होने नहीं देंगे किसी सूरत भी। I will not allow a repeat of 2014-15 जो साजिश हुई थी। We will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all, at any rate, at any cost. ये मेरा कौम से वादा है, मैं इसको नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में अपने एहतजाज डी चौक के बजाय खैबर पख्तूनख्वा हाउस अहमद, वहाँ पर होने वाले वाक़यात, उसके बाद अपनी पुरस्कार गुमशुदगी और तकरीबन 30 घंटे बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नमूदार हो जाने के हवाले से वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि हमें एहतजाज का हक नहीं दिया गया, जलसों का हक नहीं दिया गया, इसलिए हमने एहतजाज का रास्ता अपनाया। और एक दफ़ा फिर धमकी आमेज़ाना अंदाज में उन्होंने कहा कि अगर IG इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो हम एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। उनके खिताब के बाद अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिस पे शोर शराबा हुआ और उसके बाद फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को अनफॉर्चुनेटली एक अखाड़े में तब्दील देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नेक मोहम्मद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के रुकन सूबाई असम्बली इकबाल वजीर के दरमियान तकरार हुई। उसके बाद बात लातों और घूंस और मुक्कों तक पहुंची और उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं उन्होंने भी एक दूसरे को ज़दोकोब किया। इस हवाले से ये फुटेज भी आप देख सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। फिर वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कल फ़लस्तीन के हवाले से तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों को मदऊ किया गया था। उन्होंने फ़लस्तीन के मामले पर सियासी इख्तलाफात को पसे पुश रख कर उसमें भरपूर शिरकत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत नहीं की। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से अताउल्लाह तारड़ साहब का कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह से PTM की जो एक्टिविटीज़ थी वो मुल्क दुश्मन थी। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया, उनको बैरूनी इमदाद मिल रही थी, पाकिस्तान के जो बैरूनी मुल्क सफारत खाने हैं उन पर धावे बोले गए और उनका जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया है वो इनके ज़रिए उसकी तरवीज की जा रही थी। इन्हीं 6 माह की गुज़िश्ता 6 माह की सरगर्मियों की बिना पर इनको कलअदम करार दिया गया, इन पर जो है वो बैन लगाया गया है। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर कल जैसे हमने APC जो फ़लस्तीन पे हुई थी उसके बारे में आपको आगाह किया था, उसी दौरान एक मुलाकात, बड़ी मुलाकात भी हुई थी, बड़ों की बैठक हुई थी, जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, इसके अलावा डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे और जो 26वीं आईनी तरमीम है उस हवाले से बात हुई। मीडिया इत्तलात के मुताबिक इस हवाले से पेशरफ्त भी हुई है और ऐसे भी जानेंगे कि वो पेशरफ्त किन खतूत पर हुई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिन नुमाइंदा शख्सियात थे इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया, उनका हम आपको तारुफ करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया है समर हारून बिलोर साहिबा ने। आप अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा है, मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा रह चुकी, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया खुरम दस्तगीर खान साहब ने, साबिक वफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया कादिर खान मंदुखेल साहब ने, साबिक MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को, उनका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के मरकज़ी रहनुमा हैं, उनका बहुत शुक्रिया, टेलीफोन लाइन पर है। तमाम मौजूद मेहमानों का फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ लेडीज़ फर्स्ट, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह जेंट्स हैं, तो वो इस रवायत को सामने रखते हुए समर साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। समर साहिबा, चूँकि आप भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की ऑनरेबल मेंबर रही हैं, आज जो विजुअल्स थे वो बड़े
डिस्करेजिंग थे, मतलब कि मैदान जंग बना हुआ था और एक दूसरे को ज़दोकोब किया जा रहा था। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। ऐसे वैसे पश्तून रवायात में होता नहीं है। साथ में क्या वजह बनी कि अली अमीन खान गंडोपुर साहब को दोबारा एक तवील वजाहत देना पड़ रही है कि जो सारे इवेंट्स हुए, डी चौक पे आना था, केपी हाउस गए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि तोड़ फोड़ की गई, फिर साथ में उन्होंने कहा कि मैंने मुश्किलों से मैं डीपीओ के पास पहुंचा, डीपीओ जिसका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मुझे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में पेशावर पहुंचा, उन्होंने कहा मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये वजाहतें क्यों कर दी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि जो मनाजिर आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से हमने देखे हैं और चंद महीनों से वहाँ पे जो लबो लहजा इस्तेमाल हो रहा है, जिस किस्म की अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, जो हम बातें देख रहे हैं, गैर पार्लिमानी बातें, और जो असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अखाड़ा बना के रख दिया है। स्पीकर साहब की भी अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत एक वाज़े रोल है। गैलरीज भरी भी होती हैं उन एक मखसूस पार्टी के वर्कर्स से, उनको इनकरेज किया जाता है सेशन के दौरान नारेबाजी में, और जिन 2 हज़रात की आज लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, वो पिछले दौर में इसी दोनों एक ही पार्टी के थे, उनका एक ही स्कूल था। अब कुछ उनकी राय जुदा हो गई है, परवेज खटक साहब की जमात में चले गए, पार्लियामेंटेरियंस बन गए, कल शायद सारे फिर इकट्ठे होंगे। अच्छा। नाम तो उनका एक जैसा है, बट दे वर वेरी शेमफुल विजुअल्स। और इस सूबे में पार्लिमानी सियासत के झंडे को जिसको कहते हैं टू कीप द फ्लैग फ्लाइंग, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया है। मुझे आज ये जो मैंने आज सीन्स देखे, मनाजिर देखे, तो मुझे अपने शहीद हस्बैंड की याद आई, जो कि 2018 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिनको शहीद कर दिया गया था। इस पार्लियामेंट में मुतवस्सित तबके की आवाज़ उठाने की से रोकने के लिए उनको रास्ते से हटाया गया। तो मैंने कहा इस हाउस के लिए मेरे बच्चे यतीम हुए, इस हाउस के लिए कितनी पेशावर में बेवाएं बैठी हुई हैं, कितने बच्चे खैबर पख्तूनख्वा में यतीम बैठे हुए हैं। तो जब हाउस में इस किस्म के मनाजिर होंगे, हमारे जैसे लोगों पे क्या गुजरेगी, हमारे खानदानों पे क्या गुजरेगी। हम तो समझते हैं कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ है उसका अजाला भी इस ऐवान में होगा। तो जब ये ऐवान मछली मंडी बन जाता है तो बहुत दिल दुखता है, अफसोस होता है, और इंसान की आंखें शर्म से गिर जाती हैं। ये हमारी पख्तून कल्चर नहीं है, पख्तून रिवायत नहीं है। हम तो वो लोग हैं कि एक दूसरे को पलकों पे बिठा के रखते हैं। हमारे बड़ों ने सियासी इख्तिलाफ के बावजूद बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ जाती रवाबित रखे हैं, बहुत अच्छा आना जाना। आप सियासी इख्तिलाफ करें, लेकिन वफादारी और दूसरे की बात सुनने का भी आपके में अंदर हौसला होना चाहिए। और जो चीफ मिनिस्टर साहब की आपने बात की, देखें जी, वो जो आज वजाहत दे रहे थे वो अपने वर्कर्स को दे रहे थे। वो जो पुरस्रार तरीके से आए हैं, उन्होंने हीरोइक एंट्री की है, फिर उन्होंने कहा है मैं इस तरह चढ़ा, मैं उतरा, कोई वो स्पाइडरमैन और बदर मुनीर की कोई फिल्म की स्क्रिप्ट का कोई क्रॉस मिक्स था। तो उनका मैंने गिरफ्तारी नहीं दी, क्योंकि उनके मुताबिक आज असेंबली में कह रहे थे कि मुझे ग्रेसफुली गिरफ्तार ना करने का इरादा था। अली अमीन साहब कह रहे थे। अली अमीन साहब सामने जाते, मर्द मैदान। पहले तो अली अमीन साहब तो ये तो भूल गए कि जी वो डी चौक से डीटीओ लेते लेते केपी हाउस कैसे चले गए, अपने वर्कर्स को तनहा कैसे छोड़ के वो अकेले इकलौती गाड़ी में चले गए। काफिला तो उनका उधर रह गया शेलिंग के बावजूद। इनकी कहानी में बहुत बड़े लूप होल्स हैं, और वो मेरे और आपसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनकी लीडरशिप को क्वेश्चन कर रही है। मैं खुरम साहब आपके पास सर आऊंगा। खुरम साहब, एक तो बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हमने गुफ्तगू का एक छोटा सा हिस्सा इक्तिबास जो है अपने व्यूअर्स के सामने रखा। उन्होंने कहा जो 2014 या 2015 में सूरत बनी थी, अब ऐसा नहीं बनने देंगे। उनका विफाक पर चढ़ाई होती है। दूसरी जानिब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, उन्होंने कहा हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती, इसलिए हम एहतजाज करते हैं। और केपी हाउस को ब्रीच किया गया, और केपी की आज सीडीए को इट डॉन्ड अपॉन देम कि जी केपी की तो लीज खत्म हो गई केपी हाउस की। तो इस हवाले से बताइएगा। फिर दोबारा अगर आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो अली अमीन खान साहब ने कहा कि दोबारा वो इस्लामाबाद आएंगे और धावा बोलेंगे। खुरम साहब। शुक्रिया अनवर साहब। सारा इशू ये है कि हमारी गुफ्तगू किन मौज़ूआत पर हो रही है। यदि एहतजाज था और आंसू गैस चली और सूबे के वज़ीर आला अगवा हुए, नहीं हुए, फरार हो गए, हालांकि डिस्कशन इस पर होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब से,
اس کا کتنا حصہ خیبر پختونخوا کو دیا جانا چاہیے. ٹھیک. کتنی وہاں کے رہنے والے میرے بھائی اور بہنوں کے لیے کوئی بھی زبان بولتے ہوں ان کے لیے کتنے ہم نے نئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں, کس قسم کی انویسٹمنٹس کرنی ہیں. لیکن یہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی, اور یہ صرف ایک جماعت کا جو انتشاری ایجنڈا ہے اس نے پورے ملک کو ایک ہیجان میں مبتلا کیا ہوا ہے. اور اسی لیے ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ جو سارا آج شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ مقصد تو ملک کے اندر معاشی استحکام اور پھر معاشی ترقی لے کر آنا ہے. لیکن شاید آپ ویژولز دکھا پائیں اپنے ناظرین کو کہ خیبر پختونخوا کی 17 جو 1122 کی ایمرجنسی گاڑیاں ہیں وہ خیبر پختونخوا کے ضلعوں میں نہیں ہیں, وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں. کیوں؟ کیا وہ خیبر پختونخوا کے رہنے والوں کا حق نہیں ہے جو اگر ان کی جو سول فیسلٹیز جو ان کے سرمائے سے خریدی گئی ہیں وہ احتجاج میں استعمال ہو رہی ہیں, وہ وفاقی حکومت پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ 64 خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اہلکار جو ہیں وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں, بجائے یہ کہ وہ خیبر پختونخوا کے شہروں میں آگ بجھا رہے ہوتے یا کوئی اور سیوک سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے, 24 پولیس والے جو ہیں بجائے خیبر پختونخوا کا امن جو ہے وہ قائم کرنے کے وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہے کہ جناب آپ تو احتجاجی بن کے یہاں آئے ہوئے تھے. تو یہ سارا جو ڈسکشن ہے, جو میری استدعا ہے آپ کے ناظرین سے بھی, کہ ہمیں سارا جو ملک کا فوکس ہے وہ ترقی کی طرف کرنا ہے, روزگار کی طرف کرنا ہے, معیشت کی طرف کرنا ہے. لیکن یہاں ایک جماعت جو ہے جس کا آج ہم نے ایک بہت ہی شرمناک مظاہرہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی دیکھا کہ ہم نے وہ بھی اسمبلیاں دیکھی ہیں خیبر پختونخوا کی کہ بڑے بڑے وزیدار لوگ وہاں ممبران اسمبلی تھے جو ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو عزت سے بات کرتے تھے, مخالفت سخت ترین مخالفت کے باوجود. لیکن یہاں ہم نے پوری جو ملک کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ الٹ گیا ہے کہ ساری ڈسکشن اس پر ہے کہ جی احتجاج ہے اور آنسو گیس ہے اور اغوا ہے اور کون گرفتار ہوا اور کون نہیں ہوا. حالانکہ فوکس اس پر ہونا چاہیے, اور جس پر شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ 7 مہینے پہلے جب انہوں نے حکومت سنبھالی اس کے مقابلے میں آج پاکستان معاشی طور پر کئی گنا زیادہ مستحکم ہے, چاہے وہ فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, چاہے وہ ڈالر کا ریٹ ہے, تیل کا ریٹ کم ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نے ہر چیز میں, چاہے وہ مہنگائی کی سب سے بڑی جو افریط تھا وہ کنٹرول ہو گیا ہے کہ اب وہ ہر پاکستانی جو اپنے محلے کی کریانے کی دکان پر جا رہا ہے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب قیمتیں نہیں بڑھ رہی اور کچھ چیزوں کی قیمتیں کم بھی ہو رہی ہیں. تو لہٰذا یہ سارا جو استحکام ہے, اگر کوئی جماعت اپنے انتشاری ایجنڈا کی وجہ سے اس استحکام کو تباہ کرنے کے در پہ ہے تو اس کا نقصان صرف سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو یا NP کو نہیں ہوگا, پورے پاکستان کو ہوگا. اور یہاں آ کے جب ہم نے دیکھا, ایک بات آخری کرنی ہے کہ پاکستان کے جو اعلیٰ ترین مفادات ہیں اس کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہے کہ وزیر خارجہ بھارت کے ان کو دعوت دی گئی کہ وہ آ کے تحریک انصاف کے جلسوں سے خطاب کریں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے IMF کو بھی خط لکھتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے دوسرے ممالک میں پاکستان کے خلاف جو ہے ریزولوشن بھی پاس کرواتے ہیں. تو یہاں ایک ڈبل جیپرڈی ہے, نہ صرف پاکستان کے عوام کے مفادات کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے اعلیٰ ترین مفادات کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اسی لیے آج وزیر اعظم نے پہلے کی نسبت زیادہ سختی سے بات کی ہے کیونکہ معاملات جو ہیں پاکستان کی اس نیچ پر آ گئے کہ ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہمیں استحکام چاہیے یا انتشار. فیئرلی پٹ اپ. قادر خان مندوخیل صاحب, سر آپ کیا کہیں گے؟ علی امین صاحب جو ہیں, چونکہ ضرورت ہے لیٹ می پلیز اے ڈیولز ایڈوکیٹ, ان کا یہ نمائندہ نہیں ہے, ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس لیے ہم احتجاج کرتے ہیں, اور اگر اجازت دی جاتی ہے تو جو ہم لوکیشن کہتے ہیں اس کی بجائے دور افتادہ علاقے میں ہمیں جو ہے وہ جگہ دی جاتی ہے. اور اگر انہوں نے کہا جو IG اسلام آباد کا ان کے مطابق KP ہاؤس میں انہوں نے جو ہے وہ بریچ کیا اس کی سینکٹرٹی کو, یا وہاں پر آئے, اس کی سبب انہوں نے کہا اگر نہ ہٹایا گیا تو دوبارہ اسلام آباد پہ احتجاج کریں گے بلکہ دھاوا بولیں گے. پیپلز پارٹی اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے, یقیناً آئین کا آرٹیکل 16 اور 17 میں جلسے جلوس اور آپ کو آزادی ہے, مگر وہ بھی قانون کے دائرے میں. جی انوار صاحب, ماضی میں تو میں ان کو پشتو فلموں کا بدرمنیر یا مولا جٹ یا سلطان رائی کا درجہ دیتا تھا, ان کی چیخ و پکار کا.
لیکن ہم نے جو ڈائجسٹ اور اس چیزوں میں دیکھیں وہ کوئی سلیمانی ٹوپی بھی ہوتی ہے. آپ مجھے بتا دو کہ خیبر پختونخوا کی معصوم عوام کو وہ 24 گھنٹے تک پولیس کے ساتھ شیلنگ کے تبادلے اور یہ سب کچھ کر رہے تھے, اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان شیلنگ کے بیچ میں اور وہ جو کہتے ہیں فائرنگ ہو رہا ہے, لاٹھی چارج ہے, ان کے بیچ میں ان کے ٹانگوں کے ساتھ کیسے نکلا ہے, اور سامنے گاڑی بھی کھڑی تھی اور خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے. چلو پہنچ گئے خیبر پختونخوا ہاؤس. پھر ہم نے جب مختلف ٹی وی چینل میں دیکھا جس طرح ایف سی اور پولیس وہاں جاتی ہے اور وہاں دروازے دکھا دیے, دروازے توڑے گئے, یہ وہ سارا, اور گور خان صاحب بھی اندر گئے جی, اور اس کے بعد سے ان سارے اگر اس کو چھاپا گئے تو اس چھاپے کے دوران یہ علی گنڈاپور صاحب 24 گھنٹے کہاں تھے اور وہ کیسے غائب ہو گئے. آج اس نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ رینجر لائنز کی کھڑی تھی اور میں نے جم مارا اور اسے دیکھا نہیں ہے. یعنی یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ کوئی ڈائجسٹ میں, نہ سلیمانی ٹوپی میں, نہ کوئی انگریزی فلموں میں یہ سین مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو میں جب اس نتیجے پہنچوں کہ یہ تو صرف کارٹون فلموں میں ہم نے یہ چیز دیکھا ہے کہ ایک دم کوئی جانور غائب ہو جاتا ہے, کوئی ایک دم آ جاتا ہے, یہ تو کارٹون فلموں میں ہم دیکھا ہے یہ سین. اس کے بعد یہ شخص جیب میں ایک ٹکا نہیں ہوتا ہے اور وہ مرگلہ کے پہاڑیوں سے جاتے ہوئے گاڑی بھی مل جاتی ہے, موٹر سائیکل والا بھی مل جاتا ہے, اور پھر 12 ضلعوں کا دورہ بھی کر کے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جہاں اسمبلی اس کے لیے سجائی گئی ہے کہ ایک لاپتہ وزیر اعلیٰ اس کے اوپر بحث کرنی تھی اور لاپتہ ایک دم نمودار ہو جاتا ہے. تو انوار صاحب یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی جو 8-10 گھنٹے غائب تھا جی, خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ سینٹرل کمانڈر کے دفتر میں اسلام آباد میں موجود تھا, مگر وہ نہ ان کے مشیر کو پتا نہ ان کے بھائی کو پتا. میں یہ کہوں گا کہ یہ شخص نہ صرف عمران خان کو دھوکہ دے رہے اچھا, بلکہ ان کو مزید, یعنی جو یہ جلوس لے کے آ رہا تھا عمران خان کو رہائی کے لیے, ان کے اوپر تو مزید مقدمات درج کر دیے, اور مقدمات درج ہونے بھی چاہیے. جی, وہ جو کانسٹیبل ہیں اسلام آباد کے حمید شاہ صاحب, ان کی ڈیتھ کا بھی پرچہ ہے, اس میں بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے ان کو نامزد کیا گیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ سیکشن 109 یہ کہتا ہے کہ آپ جیل کے اندر ہو, آپ خلا میں ہو, افغانستان کے پہاڑی پہ ہو, اگر آپ کے ہدایت پہ کوئی جرم ہوتا ہے تو 109 کے تحت وہ آتا ہے. اور علی گنڈاپور تو اس مشن کو اور اس ایجنڈے کو لے کے آگے آ رہا تھا. اور پھر آپ نے یہ سب کچھ دیکھا. پھر یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کل اے پی سی ہوا فلسطین کے حوالے سے, میں کہتا ہوں گور خان نہ ہوتا, اسد قیصر نہیں ہوتا, ایک کارکن کو بھیج دیتا پارٹی کی نمائندگی کے لیے, وہ بھی ان سے نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں گولڈ سمتھ کا بیٹا جو بیٹھا ہوا ہے, جو اسرائیل کے حق میں بیانات دے رہے ہیں, وہ جو اسرائیل کے ٹی وی اور اخبارات عمران خان صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اسرائیل اور پاکستان کو نزدیک کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں, اگر آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے تو گالی گلوچ سے بھرا ہوا, پہلے تو وہ گالیاں دیتی تھی حکومت کو اور اتحادیوں کو, آج تو علی گنڈاپور کو دے رہے, اور پھر وہی انتشاری انہوں نے آج خود خیبر پختونخوا کے اسمبلی میں ثابت کر دیے ہے. کیونکہ جیسے میری بہن سمر بلور ہارون صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے جو وہاں لوگ جمع کرتے ہیں وہاں لوگوں کا آپ نے آج پریکٹیکلی دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ آئے اور مار داڑ میں اور سب چیز میں ملوث ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا حل صرف گورنر راج ہے, کیونکہ اس غنڈہ ناصر کو, اس سرکاری مشیری کو جو استعمال کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں حکومت کو جلد سے جلد گورنر راج لگا کے ان سے جان چھوڑانا چاہیے, کیونکہ یہ باز نہیں آئے گا, یہ پھر اسی طرح کرے گا حرکت. سر یہ آپ کا نکتہ آ گیا, ٹھیک ہے. قادر احمد خان صاحب نکتہ صاحب موجود ہیں, سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہیں, تعارف ان کا ہم نے غائبانہ کرا دیا تھا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو بہت شکریہ سر نوازش. سمر ہارون بلور صاحب ہیں, خورم دستگیر اور قادر مندوخیل صاحب. سر آپ کی ایک تو رائے لینا چاہوں گا, آپ بتائیے گا یہ جو اسلام آباد میں جو ہے وہ کل فلسطین کی کانفرنس ہوئی, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے. اس دوران ہم نے ایک فوٹیج بھی دکھائی ہے, بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور اسحاق ڈار صاحب موجود تھے. میڈیا اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ اس حوالے 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی, چونکہ آپ اس حوالے سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ مسودہ بھی غالباً آپ ہی تیار کر رہے ہیں مجوزہ ترمیم کا GOIF کی جانب سے, تو کوئی پیش رفت ہوئی ہے سر اس حوالے سے؟
دیکھیے JUIF کا جو مسودہ ہے وہ تیار ہے اور مولانا کے پاس ہے، اور جب وہ ملاقات ہوئی ہے تو بھی شاید میرا خیال ہے ان کے پاس ہی ہوگا، مطلب ان کے فون میں تو ہونا چاہیے میرا خیال ہے، تو اگر کوئی فردر ان کے امینڈمنٹس ان کے ذہن میں ہیں تو وہ پھر بتا دیں گے۔ تو باقی جو ہے نا وہ اس حوالے سے کوئی بات میرا خیال ہے، کیونکہ مین ایجنڈا تو یہ نہیں تھا، مین ایجنڈا تو فلسطین کا تھا اور اس میں ہمارا سب کا کنسرن اس میں بہت زیادہ تھا۔ اس میں کچھ تھوڑی بہت بات اگر ہوئی ہو تو مجھے نہیں پتا کیونکہ میں موجود نہیں تھا، مگر باقی چیزیں جو ہے نا اللہ پاک خیر کریں، ہم آگے مولانا صاحب آ جائیں تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کامران صاحب یہ بھی بات آئی ہے، چونکہ امیڈیٹ اطلاعات ہیں، اس میں آپ نے کہا ملاقاتیں موجود نہیں تھیں، لیکن یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہ رائے دی تھی کہ جو SCO کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد آپ اجلاس بلائیں۔ تو میڈیا رپورٹ سے کہہ رہی ہیں کہ حکومت اس حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی مشروط طور پہ حامی ہے، ایسا ہی ہے؟ کل تک انتظار کریے انوار، سب کچھ کل سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم کسی اور طرح سے کسی اور چیزوں کے حامی ہیں۔ آپ نے کل تک کہا ہے، کل تک آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی بات چیت میں پیش رفت ہوگی؟ مطلب ہم اپنی چیزیں جو نا وہ شیئر کر دیں گے دوستوں کے ساتھ، تاکہ اس کے اوپر پھر ڈسکشن شروع ہو جائے، پھر اس کے اوپر اچھی بری باتیں، ہم نے کوئی غلطی کی ہے وہ سامنے آ جائے گی، کسی اور نے غلطی کی ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو وہ کچھ چیزیں جو نا ہم پبلک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری غلطیاں نکالی جا سکیں۔ کامران صاحب آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پہ بہت سی ترامیم جو ہیں وہ بنیادی حقوق سے بھی، جو پہلے ایک مسودہ سرکولیٹ کر رہا تھا، متصادم ہے، پھر آپ لوگوں کی اور پیپلز پارٹی کی قادر مندوخیل صاحب کی جماعت کے درمیان یہ معاملہ طے ہوا کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسودہ آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کریں گے، یا حکومت PMLN کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا جائے گا؟ کیا پروسیس ہوگا سر؟ یہ پروسیس بتا دیں۔ ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے اخلاقی، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کرنا بنتی ہے، کیونکہ حکومت کا جو مسودہ شیئر ہوا تھا وہ تو اس کے بعد انہوں نے خود اسکریپ کر دیا تھا۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کرنا بنتی ہے، جو ہم پابند ہیں ایک طرح سے، کہ انہوں نے ان کی تجاویز آئی جواب میں ہماری تجاویز، اچھا، اور ساتھ جو ہے نا وہ کٹسی میں اگر نون کو بھی اور باقی دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، ایون PTI کو بھی، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ایکچولی ہم جو ہے نا انٹلیکچوئل انپٹ کر اس پہ چاہیں گے۔ آپ انٹلیکچوئل انپٹ چاہیں گے، بہت اچھی بات ہے سر۔ یہ بھی ضرور ہے کیونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں۔ ابھی قادر مندوخیل صاحب بات کر رہے تھے کہ جو آج KP اسمبلی میں تقاریر ہوئی ہیں یا جو ایشو بن رہا ہے، یہاں احتجاج ہوا، ان کے مطابق وہ خود بھی قانون دان ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ لگ جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ لوگ بڑی مستند جماعت ہیں ویسے تو نیشنل لیول پہ، لیکن خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی کافی سٹرینتھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس وقت خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان ایک تناؤ کی صورتحال ہے، CM صاحب آئے، پھر انہوں نے آج اپنی دوبارہ وضاحت بھی دی، اس تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا وے فارورڈ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، باوجود اس کے کہ CM صاحب کے ساتھ ہمارے بہت سے اختلافات ہیں، PTI کے ساتھ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کافی سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر جو نا وہ ہماری بھی ریزرویشنز ہیں، شاید ان کی بھی ہوں، مگر اسٹل یہ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی گورنر رول لگے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ PTM پہ کوئی پابندی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ معاملات کو آگے چلنے دیا جائے، اور اگر اس میں مداخلت ہوئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں۔ تو جمعیت علماء اسلام اس گورنر رول کو بھی جو ایکسیپٹ نہیں کرتی، رادر ریجیکٹ کرتی ہے، اور PTM پہ پابندی کو بھی جو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ریجیکٹ کرتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کے پاس وقت کم تھا لیکن ہم نے آپ سے جو سوال تھے وہ کیا، آپ نے جواب دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ میم آپ کی کیا رائے گورنر حوالے سے؟ جو قادر مندوخیل صاحب نے بات کی ہے کہ وہ تو سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ حل ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو مرکزی رہنما ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اس کا حل نہیں ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، عوامی نیشنل پارٹی کی یہ رائے ہے کہ گورنر راج ایبسولوٹلی لاسٹ ہمارا آپشن ہونی چاہیے۔ جتنے پارلیمانی طریقے ہیں، لیکن وہ کون سے پارلیمانی طریقے ہوں گے جن کے ساتھ ہم ان لوگوں کے ساتھ انگیج کریں؟ انگیجمنٹ میں تو یہ احتجاج کے لیے جلسے کی جگہ دے دیں؟ نہیں، لیکن دیکھیں جی، وہ ان کی اپنی بات ہے نا، وہ اپنے لیڈر کو جیل سے رہا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف کرپشن کے چارجز یا دن بدن وہ جو چارجز سنگین ہوتے جا رہے ہیں، وہ ان چارجز کو ڈراپ کروانا چاہ رہے ہیں نا۔ ان کے ساتھ میری جماعت کا یا کامران مرتضیٰ صاحب کی جماعت کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم سب کو، صوبے میں جو بدامنی ہو رہی ہے یا جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات چل رہی ہے، یہ بگر دین آر انڈیویجول پالیٹکس ہے۔
تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ تو فلسطین کے معاملے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پہ ایک جوائنٹ قرارداد پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بھی پی ٹی ایم کے اوپر جو پابندی لگی ہے، پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر پشتون تحفظ موومنٹ کے اوپر جو پابندی لگی ہے، اس کو ہم پوری طریقے سے کرٹیسائز کرتے ہیں. ہر جو پولیٹیکل فیلڈ میں جو بھی پلیئرز ہیں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جانی چاہیے. آپ لوگوں کو ایلینیٹ کر رہے ہیں اس راستے سے، پابندیاں لگا کے آپ لوگوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں. جب لوگ دیوار سے لگیں گے تو وہ ریٹیلیٹ کریں گے اور اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. اور گورنر راج بھی بالکل آخری آپشن ہونا چاہیے when all other options have failed. لیکن مجھے لگتا ہے کہ علی امین صاحب جو ہیں وہ خود گورنر راج لگانے کے بہت فیور میں ہیں. وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا جو اسمبلی سے اندر، اسمبلی سے باہر جو ان کا بیہیویئر ہے، جو اسلام آباد پہ جو آنے کے جو ان کے مناظر تھے، تو وہ ایک اس آدمی کی نہیں ہے کہ جو حکومت کرنے میں یا اپنی حکومت کو چلانے میں یا صوبے کے مسائل حل کرنے میں کسی طریقے سے سیریس ہو. خرم دستگیر صاحب، سر آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے جو پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے، آج میں نے ابتدائی میں بتایا کہ اطلاع طارڑ صاحب نے کہا کہ ان کی گزشتہ 6 ماہ سے جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ اینٹی سٹیٹ تھیں، لیکن سمر بلور صاحبہ اور جو ہمارے محترم سینیٹر کامران مرتضیٰ ہیں وہ اس بیننگ کو اپوز کرتے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آپ پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور دوسرا، گورنر رول کے پی میں جو مندوخیل صاحب نے بات کی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، اصولاً تو میرے کولیگس نے بالکل درست بات کی ہے کہ ہمیں سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. لیکن یہاں جب کہ اگر وزیر اطلاعات نے بات کی ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم ان کی بات کو کریڈنس دیں، اور حکومت کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو طریقہ کار ہے اس کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کر کے پھر وہ ایویڈنس عوام کے سامنے آ جانی چاہیے کہ کہاں کہاں انہوں نے ریاست کے خلاف بات کی ہے، اور اگر واقعی خلاف کام ایسے ایکشنز کیے ہیں یا فنڈنگ حاصل کی ہے تو میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص نہیں جو پھر اس کی سپورٹ کرے گا کہ ان پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. تو لہٰذا یہاں پھر ایک ایویڈنس کا ایشو ہے کہ اس ایویڈنس کو ایک سیریس معاملہ ہے آرٹیکل 16 اور 17 کا. لہٰذا یہ حکومت کے اوپر ایک ضرور بار ثبوت ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہم پوری طرح یقین کریں جو بات کی ہے، اور پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سامنے لے کر آئیں کسی بھی طریقے سے، لیکن بہترین طریقہ عدالت کے اندر جو فائلنگ ہے وہ ہے. دوسرا یہ کہ گورنر راج کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ایک سیاسی سوچ تو یہ کہتی ہے کہ گورنر راج آخری ریکورس ہونا چاہیے. جی، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات اب سب کے سامنے ایک سوال ہے کہ وہ 17 جو پختونخوا کی ایمرجنسی کی گاڑیاں ہیں وہ اسلام آباد میں کیا کر رہی ہیں، یہ سوال ہے. یا ان کے 64 اہلکار اور 24 پولیس والے وہ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں. کسی دوسرے صوبے کا وفاق کے اندر وہ لوگ جن کو اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے وہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پہلی ہمیں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اگر اس محترمہ اس کی رکن بھی رہی ہیں کہ اگر کوئی ایسی وہاں بات کی جائے کہ ایک جمہوری طریقے سے وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائے. لیکن اگر جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب مستقل دھمکیاں دے رہے ہیں، دیکھیے یہاں ذکر کیا آرٹیکل 16 اور 17 کا یہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، پھر اس طرح آرٹیکل 19 ہے کہ جی آپ کو اظہار رائے ہے. لیکن آرٹیکل 19 میں بھی ایک قدغن ہے کہ آپ اپنی تقریر کرتے ہوئے کسی دوسرے کو جرم اور تشدد کی دعوت نہیں دے سکتے. انسائٹمنٹ ٹو این آفینس منع ہے، اس کو آئینی تحفظ نہیں ہے، وہ احتجاج نہیں ہے. اسی طرح جو ہے جب ہم کسی سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر آئین نے 4 قدغنیں لگائی ہیں کہ آپ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف. دیکھیے ایک ایسی جماعت جس نے ایک دفعہ گنڈاپور صاحب نے فرمایا کہ جی میں افغانستان ڈائریکٹ بات کروں گا، اور پھر دوسری دفعہ اب ان کی جماعت کہتی ہے کہ جی وہ وزیر خارجہ جے شنکر کو دعوت دیں گے بھارت کے کہ ہندوستان کا وزیر خارجہ آ کر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب کرے. پھر پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر ضرور اگر کوئی اس طرح کے حملے کر رہا ہے تو یہاں بھی وہ بھی آئین میں اس کی جو ہے وہ کسی طرح پروٹیکشن نہیں ہے. اسی طرح پبلک آرڈر
کا بھی بیچ میں ذکر آیا ہے کہ پبلک آرڈر کو اگر آپ خراب کریں گے تو پھر آپ کی وہ جو سیاسی تحفظ ہے نہیں ہوگا. اور آخری بڑی ایک دلچسپ بات میں ضرور ذکر ہے, یہاں موریلٹی کا بھی ذکر ہے, اور علی امین صاحب نے جس طرح سنجانی کے جلسے میں پاکستان کی خاتون صحافیوں کے بارے میں انتہائی بےہودہ زبان استعمال کی ہے, اور پھر ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے بارے میں نازیبا کلمات ادا کیے ہیں, تو شاید پاکستان کے عام شہریوں پہ تو یہ اس آئینی شق کا اطلاق نہیں ہوگا. لیکن جب آئین کہتا ہے کہ موریلٹی بھی ایک ایشو ہے سیاسی جماعتوں کے بارے میں, پھر ان کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ وہ اس قسم کی نازیبا گفتگو کیوں استعمال کر رہے ہیں. مندو خیل صاحب, سر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی جو سجیشن تھی اس پہ اوپینین آ گیا ہے کہ اس کو ایسے لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ استعمال ہونا چاہیے, اور آپ خود ایک ڈیموکریٹ ہیں. دوسرا ذرا اس حوالے سے بھی بتا دیجئے گا کہ پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام, کامران صاحب نے تو کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں, مسودہ انہوں نے اپنے نوٹس بنا لیے ہیں, آپ بھی وکیل ہیں, مرتضی وہاب صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں, کب تک اس معاملے میں بھی پیش رفت ممکن ہو سکے گی آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ پہلی بات تو میں گورنر راج کے حوالے سے میں نے بات کی ہے, میرے ذاتی رائے ہے, میرے پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. اوکے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسمبلی میں آج علی گنڈاپور صاحب نے جو سپیچ کی ہے, اور میں بڑا غور سے سن رہا تھا کہ جو 2-3 مرتبہ اس نے گالی گلوچ کی ہے, تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا اس کو ایکسپینڈ کریں گے, مگر وہ مسلسل بول رہا تھا, تو شاید اسپیکر کو موقع نہیں ملا یا اس کی ہمت نہیں رہی کہ اس کو بیچ میں روک لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو مسودہ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا 2 مین ایشو ہے, جہاں بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں مثال کی جمہوریت پہ دستخط ہوئے, وہاں مولانا صاحب کی اور عمران خان صاحب کی بھی دستخط ہے, جس کے ایک جز جو ہے نا آئینی عدالتیں ہیں. جی. تو آئینی عدالتوں کے علاوہ 2024 کا جو الیکشن ہمارا منشور ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے, اور دنیا کے 58 ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں. آپ کو میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, میں صرف 1-2 جملے میں آپ کو کروں گا. پہلے تو اگر آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس دیکھ لیں کہ 45 سال بعد ان کو انصاف کیا ملا, بس یہ کہا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو تو نہیں مل سکے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو 1-2 اور دے, ایک شخص سعید الحق نامی شخص کو میں نے 28 سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرایا, اور 38 سال بعد اس کو میں نے بری کرایا. ایک بچی جو عباسی شہید اسپتال کراچی میں پیدا ہوتی وہ بدل گئی ہے. 24 سال کیس چلتا رہا, جب میرے پاس آیا ڈی این اے ٹیسٹ آغاز سے ہو چکا تھا, اور پھر جج صاحب نے کہا کہ آپ چونکہ بچی بڑی ہو چکی ہے, آپ کی جو کلائنٹ ہے اس کے حوالے نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ایک سیول سوٹ میرے پاس ابھی ہے 1986 سے چل رہا ہے اور ابھی تک شروع نہیں ہوا. تو آپ مجھے بتا دو کہ 50% تو آئینی کیسز چل رہے ہیں. جب 50% آئینی کیسز چل رہے ہیں, سپریم کورٹ میں سارے دن جو ہے نا وہ عمران خان اور دوسرے کے الیکشن کمیشن کی چل رہے ہیں, عام لوگ جو وکلا کو فیس دیتے ہیں ان کے کیسز کب چلیں گے؟ اور پھر میں یہ بھی سوال کر رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں یہ ساری چیز ججز کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی, اور افتخار چودھری نے اس وقت حکومت کو بلیک میل کیا ہے کہ یہ اختیار مجھے دے. آج رائے یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز جو نا ایک فرد واحد صوبے کا چیف جسٹس اپنی من پسند لوگوں کو, بانجے بتیجے چمبر کے لوگوں کو کا نام بیچتے اور آگے جا کے وہ ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے. تو 2021 میں نے عمران خان صاحب کے دور میں نے اسمبلی میں بل پیش کیا کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو ڈومیسائل پوچھتے ہو, ایک ہائی کورٹ کا جج آپ ڈائریکٹ کیوں لیتے ہو؟ وہ چلتا رہا, پاس نہیں ہو سکا. پی ڈی ایم کی حکومت ہے, چلتا رہا, اسمبلی کا ٹینور ختم ہوا, وہ بل میرے پاس نہیں ہو سکا. تو ہمارا یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. مزید اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے یا مولانا صاحب کی طرف سے تجاویز ہے اس پہ ضرور ڈسکشن ہوگا. آپ مجھے بتا دو یہ 2 جو ہمارے مطالبات ہیں آئینی عدالتوں کا اور ججز کا اپارٹمنٹ کا, پاکستان کا کون آدمی سے انکار کر سکتے؟ آج پاکستان بار کونسل نے بھی تجاویز دی, سندھ بار کونسل نے بھی آج آئینی عدالتوں کے حوالے سے جو نا اپنی راضی نامہ یعنی ریکومنڈیشن دی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک بہترین وہ ہے. باقی نون لیگ کی طرف سے یا مولانا صاحب کی طرف سے جو تجاویز آئیں گے ضرور اس میں بھی ڈسکس ہوگا. اے این پی کی کیا رائے ہے جی جو مجوزہ ترمیم کی بات ہو رہی ہے سمر صاحب؟ دیکھیں جی, ہم نے اس پہ اپنی پوزیشن کو واضح کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو جب ڈاکیومنٹ آئے گا اس کو اسٹڈی کر کے ہم اپنا فائنل فیصلہ دیں گے. آئینی عدالتوں کی جو بات ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ٹائم سے عوامی نیشنل پارٹی سپورٹ کر رہی ہے, اور اس کے لیے ہم پش بھی کر رہے ہیں, پریس بھی کر رہے ہیں, اور یہ وہ باتیں تھیں جو 18ویں آئینی ترمیم میں نامکمل رہ گئیں. تو ان کو ہم کریں گے. ہاں, جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف جو پہلے وہ بات تھی, لیکن اس بات کو ہم نے بہت ہوا اس لیے نہیں دی کہ گورنمنٹ نے کہا کہ یہ جو چیز
یہ فیک ہے, یہ ریئل ڈاکیومنٹ نہیں ہے, تو پھر جو چیز ابھی حتمی طور پہ ہاتھ نہیں آئی, لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹس تک کی تو بات ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے. اسفندیار خان نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس مطالبے کی وکالت کی ہے, تو ہم اس مطالبے کو فلی سپورٹ کرتے ہیں. اور کمنگ ٹو بیک ٹو دیٹ, جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس پہ بہت زیادہ بات رہی کہ اس میں اخوانی بھی شامل تھے, چونکہ آپ پشاور سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی اچھی خاصی اسٹرینتھ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے رینکس ان فائل میں موجود ہے, یا اس حوالے سے کیا رائے, حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں جی, ہمیں جو اطلاعات ہیں بائی کانٹ سے, ان کی اس چیزوں میں ہوتی نہیں ہوں, لیکن جو ہمیں کچھ اطلاعات ہیں, تو کیونکہ یہ بار بار خیبر پختونخوا سے ایک جتھا لے کر آتے ہیں اسلام آباد پہ. یہ جو کال تھی پچھلی, جس میں یہ ساری 4 اکتوبر والی پورے پاکستان کی تھی, لیکن جلوس تو صرف علی امین گنڈاپور صاحب لے کر آئے ہیں, اور گنڈاپور صاحب پچھلے 3-4 جلوس پیسوں کے زور پہ لے کر آتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, دہاڑی پہ کام کرتے ہیں, ان کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک سرکاری آفیشل کو یا پولیس اہلکار کو کہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو جب ان پہ آتا ہے ڈنڈا سرکاری, تو بیچارے ٹرکوں میں بسوں میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں اسلام آباد, اور وہ بے یار و مددگار بلو ایریا میں مار کھاتے ہوئے پائے گئے. اللہ کرے کہ جی کوئی سینٹی پریویل کرے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ سمر بلور صاحبہ. خرم دستگیر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب کا ہم نے شکریہ ادا کر دیا تو انہوں نے دیا, اور قادر مندوخیل صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ ڈسکس کیا. ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور ہم بات کریں گے جو انویسٹمنٹ اور اکانومی کی بحالی کی بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی جیو اکنامکس کے پرسپیکٹیو سے. جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ہم نے جو گفتگو آپ کو تک پہنچائی اور سنائی, جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب, یو اے ای اور چین نے پاکستان کی ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں مدد کی ہے, اور سعودی عرب کا ایک کل وفد آ رہا ہے, ہائی پاورڈ, ان کے انویسٹمنٹ منسٹر آ رہے ہیں, اور $2 ارب کی جو سرمایہ کاری ہے وہ متوقع ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد کیانی صاحب, جو سابق سفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے. شاہد کیانی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, بڑی مہربانی. جیسا بہت شکریہ, نوازش آپ نے وقت دیا. سر اب بات ہو رہی ہے جیو پولیٹکس کی جگہ جیو اکنامکس, اور ڈپلومیسی میں بھی جو اکنامک آسپیکٹ ہے اس کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. سعودی عرب کا وفد, کل ایک نمائندہ وفد پاکستان میں آ رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں $2 بلین کی. اس کے علاوہ بھی ہم جو تاخیر ادائیگی پہ تیل کی سہولت ان سے اویل کرتے ہیں. پھر آئی ایم ایف میں جو سوورن گارنٹیز تھیں, جو رول اوور تھا, وہ بھی سعودی عرب نے کیا. میں چاہوں گا تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے گا پاکستان سعودی عرب, جیسے آج ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھے برے وقتوں کا پاکستان کا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. کیسے ان تعلقات کو اقتصادی طور پہ مزید وسعت دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, سعودی عربیہ کا جو ہمارے ساتھ ایک تعلقات ہے مذہبی, وہ اپنی جگہ پر ہے, بڑا ریورنس کا وہ تعلقات, اور کئی دہائیوں سے وہ چلا آ رہا ہے. یہاں پر یہ جو اب $2 بلین کا جو سعودی نے کہا ہے, میں فارن آفس گیا تو وہاں پر ہمارے سفیر بھی ملے, احمد فاروق صاحب, بڑی طرح ان کو میں جانتا ہوں. وہاں سے پتہ لگا کہ جی یہ بڑی ہائی پاور ڈیلیگیشن بھی آ رہی ہے. ظاہر ہے اس کی اہمیت یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سفیر کو بھی بلایا گیا یہاں پر. اب اس کی امپورٹنس دیکھیں کہ آپ نے کافی دیر پہلے سنا ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کیا نام آئل کی ریفائنری لگانی تھی, اس پر یاد آپ کو ہوگا کہ پچھلے سال میں سعودی گورنمنٹ نے پرومس کیا تھا کہ جی وہ لگائیں گے, پھر کئی چیزوں کی وجہ سے وہ رک گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ سعودی انویسٹمنٹ کا, اور منسٹر صاحب آ رہے ہیں, یہ نہیں چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ منسٹر آ رہے ہیں. اور وہ جو آپ نے بات کی نا رول اوور کی, جب بھی آپ کو معاشی کوئی مشکلات آئے تو سعودی گورنمنٹ نے, ان کے علاوہ چین بہت کی, لیکن سعودی گورنمنٹ نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے. کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان کی امپورٹنس ہے, اور عرصہ دراز سے ہم ان کے ساتھ ڈیفنس کے تعلقات ہیں, سیاسی تعلقات ہیں. 3 لاکھ سے زیادہ ہمارے وہاں پر 30 لاکھ میرا خیال ہے, میں بھول رہا ہوں, ہمارے وہاں پر ورکرز کام کرتے ہیں 30. تو یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اور یہ میں بتاؤں, جب بزنسز آتے ہیں نا, بزنس جب آتی ہے یہاں پر, تو یہ گلو ہے, میں سمجھ گوند یہ جو جوڑتی ہے, کیوں اس میں بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹس ہوتے ہیں. پھر عوام کو فائدہ ہوتا ہے, یہاں پر عوام کو فائدہ ہوتا ہے, نوکریاں نکلتی ہیں, انڈسٹریز بڑھتی ہیں.
تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں. اور یہ میرا خیال ہے کہ SFIC جو ہے اسپیشل فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ جو کاؤنسل ہے, اس کے تحت میرا خیال ہے, میں نے بھی ظاہر رات پڑھا نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور اس کی ظاہر گارنٹی یہ حکومت دے رہی ہے. تو حکومت کا صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو نا تھوڑی تعریف کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے IMF سے جان چھڑانی ہے تو کیسے یہ بیبی سٹیپس ہیں, جان اس طرح چھٹے گی نا کہ آپ کو اس کو پیسہ آئے گا, جی انویسٹمنٹ آئے گی, آپ کے پاس ڈالرز آئیں گی, آپ کے پاس انویسٹمنٹ آئے گی, آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی تو اس وجہ سے ہمیں دیکھیں نا تعریف کرنی چاہیے. اب یہ ساری قوم ایک ساتھ یکجا ہو کے کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ آ رہے ہیں, یہ ایک پازیٹیو سٹیپ لیا ہے اور یہ پازیٹیو سٹیپ ان دی انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ میں ہے. یہ ایسی ویسی بات نہیں. اور آپ کو میں بتاؤں, یہ جو نئی اس وقت جو ینگ جنریشن اب جو ہیں کراؤن پرنس ہیں سعودی عربیہ کے, وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں. انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے یہ انویسٹمنٹ یہاں لیا اور اپنے منسٹر کو بھیجا ہے. سر اس سے قبل آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ویک جو ہے وہ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم صاحب نے بھی, انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں انشاءاللہ 15-16 کو. چائنا کے وزیر اعظم کی آمد بھی متوقع ہے. تو آپ سمجھتے ہیں بینگ ڈپلومیٹ اس طرح کے میجر سے انڈیا کے فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں, چونکہ ضرورت ملٹی لیٹرل فورم ہے, تو اس سے پاکستان کی ایک تو خارجی سطح پر بھی ذرا پذیرائی ہو رہی ہے اور دوسرا اس کا جو اقتصادی جہت ہے اس کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. ایک یہ بڑے سکسیسفل سٹیپس آگے چل رہے ہیں جو ملیشیا میں خود ہائی کمشنر رہا ہوں. ملیشیا پرائم منسٹر کی وزٹ بڑی سگنیفیکنٹ, جی بڑی اہمیت کا حامل ہے. آپ اگر ان کا انٹرویو دیکھیں, جو انٹرویو انہوں نے 2-3 انٹرویوز دیے, PTV بھی دیا, تو جس طریقے سے انہوں نے پازیٹیو باتیں کی پاکستان کی متعلق, وہاں سے نظر آ, اور پھر وہ تیار ہیں کہ جی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, انلارج ہونا چاہیے انویسٹمنٹ کا جو, اور انہوں نے بتایا بھی ڈیفنس ہے, پولیٹیکل ڈیفنس میں ہے, کامرس میں ہے, ٹریڈ میں ہے, سب میں وہ آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں. وہ کیونکہ ایک کنزیومر سوسائٹی ہے ملیشیا. انہوں نے پھر میٹ کی بات بھی کی کہ حلال میٹ پہ ہم امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, بہت چیزوں کے ساتھ. تو یہ بڑی بات ہے کہ اس گورنمنٹ میں یہ جو سٹیپس آ رہے ہیں. پھر ابھی SCO کی کانفرنس ہو رہی ہے, یہ چھوٹی کانفرنس نہیں ہے, اس کی ریجنل امپورٹنس ہے, گلوبل امپورٹنس ہے. کہ پاکستان کے متعلق جو لوگ کہتے تھے نہیں چیز وہ تو یہ فارن پالیسی فیلئر ہو گیا, وہ غلط تھا. آج آپ کے سامنے یہ نظر آتا ہے کہ یہ آ رہے ہیں, اور پھر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ انڈین فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ, پرائم منسٹر چائنا کے آ رہے ہیں. اس طرح SCO کی یہ اس کے لیے بڑی اہمیت ہے ریجن کے لیے. کیا سر ٹینجیبل سٹیپ ہو سکتے ہیں؟ آپ ہائی کمشنر بھی رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ملیشیا میں, یہ جو MOU سائن ہوتے ہیں اس کے اوپر فالو اپ کے لیے کیا سٹیپس درکار ہوتے ہیں تاکہ جو مفاہمت کی یادداشت ہو اس کو معاہدے میں تبدیل کیا جا سکے؟ آپ نے دیکھیں جی بڑی زبردست بات کی ہے. ہماری تھوڑی سی کمزوری یہ رہی ہے, اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ بڑی نارمل ہے کہ MOUs تو سائن ہو جاتے ہیں, ایگریمنٹ سائن ہو جاتی ہیں, جی اس کو فالو اپ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے پھر ہوتا یہ کہ یا وہ حکومت جس نے سائن کیا ہے یا ہماری حکومت, وہ پھر جب فالو اپ نہیں ہوتا تو نظر آتا ہے کہ یار سیریسنس نہیں ہے, پھر سلولی اسٹڈیلی وہ فیل ہو جاتی ہیں. پھر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو فیوچر کا انویسٹر ہے یا فیوچر گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے ان سے بات نہیں کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ایگریمنٹ سائن ہوئی ہیں یا یہ بات کر کے گئے ہیں, ایگریمنٹ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر وہ کہہ کے بھی گئے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں, تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ہائی پاور ڈیلیگیشن بھیجے ملیشیا میں. وہ آپ کو انوائٹ بھی کر چکے ہیں, وہاں جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, B2B بزنس ٹو بزنس بیٹھ کر بات کریں. ان کہیں کہ ہاں ایک ڈیلیگیشن جائے سیریس انویسٹرز کی, سیریس ایکسپورٹرز کی جائے, اور وہاں جا کر بیٹھ کے ان سے بات کریں. اور اس ریلیشن شپ دیکھیں جی, سیاسی ریلیشن شپ تو آپ کی مسئلے کے بغیر ہے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے کوئی جو سیاسی ریلیشن شپ چاہے وہ سعودی عرب ہو, ملیشیا, ان سے تو بڑے ہمارے مضبوط سیاسی روابط ہیں, اور سعودی عرب سے تو ہمارے مذہبی روابط بھی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بات کیجیے گا, مکمل کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بنیاد ہے جس کے اوپر آپ نے ایڈیفس کے اوپر آپ نے ابھی بزنس کو آگے بڑھانا ہے آپ نے, تاکہ عوام کو اس سے بزنس کو فائدہ ہو. سر یہ مجھے بتائیں ہمارے پاس کیا ایونیوز ہیں کہ اگر اس ریسیپروکل ہوتی ہے, کہتے ہیں
B2B کی آپ نے بات کی, G2G ایگریمنٹس کی بات کی. ہم سعودی عرب میں کن جگہوں پہ جا کر جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں, کیا ایونیوز ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ملیشیا کی بات کی, حلال فوڈ کی, گوشت کی بات ہو رہی تھی, باسمتی چاول کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں کھپت ہو سکتی ہے, پاکستان کی ڈیمانڈ ہے ملیشیا میں. سعودی عرب میں کیا ایونیوز ہیں؟ وہ یہاں پر $2 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ہاؤ وی کین انہانس آور ایکسپورٹس ان سعودی عرب؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں تھوڑا سا مجھے ایک منٹ دیں بتاؤں. سر اصل میں ہم سے تھوڑی سی جو ہم سے, میں کوتاہیاں تو نہیں کہوں گا, لیکن ہم نے خیال نہیں کیا کہ اب وہ جو موٹر اور وہ جو تھا نا اینٹیں اور یہ لگانے والوں کی جو آپ کو تھا جی مزدور چاہیے, وہ اب وقت گزر چکا. یس, ابھی سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ لیبر آپ کو چاہیے. ووکیشنل انسٹیٹیوشن پاکستان میں بڑھانے چاہیے. میں سمجھتا ہر ڈویژن میں 3-4 ہوں جہاں پر لوگوں کو سکھایا جائے کہ آپ نے ٹی وی کیسے بنانا ہے, LED کیسے بنانی ہے, ایئر کنڈیشنر کیسے بنانے ہیں. اب آپ دیکھیں نا یہ جو BRI جو آپ کا CPEC آیا ہے, اس میں EPZs ہیں. اب EPZs جو ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز تبھی کامیاب ہوں گے جب آپ کی جوان لوگ, آپ دیکھیں کتنی آپ کی خلقت, کتنے جوان لوگ ہر سال یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹی سے, جابز نہیں ہیں. تو جاب یہ ان کو ٹریننگ دیں گے. دوسری بات ہے کہ سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں تو IT کے اندر بہت بڑا انویسٹمنٹ کر رہا ہے. آپ کے پاس IT انجینئرز کی کھیپ ہے, ان کو ٹریننگ دیں اور وہاں بھیجیں ان کو کہ وہاں جا کر وہ اپنا ایک ان کی CV بھی بڑھے گی ہمارے لوگوں کی, اور وہاں پر آپ کو جاب جو ہے کریں گے اور ٹرینڈ سکلڈ لیبر آپ وہاں بھیجیں گے تاکہ آپ کے مسئلے جو ان امپلائمنٹ کے وہ بھی پورے ہوں, اور پھر اس سے تعلقات اور مضبوط ہوں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کہ جو اسکلڈ لیبر فورس ہے ہمیں وہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جو سعودی کراؤن پرنس کا ویژن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. بہت شکریہ نوازش آپ کا اپنے ہمارے ساتھ نشست کی. شاہد کیانی صاحب جو سابق سفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے. ویورز, آپ نے ہماری گفتگو سنی, ملک کی سیاست, معیشت, خارجی امور, داخلی امور, وفاق اور صوبے کے معاملات, مجوزہ آئینی ترمیم, ان تمام معاملات میں, متفرق چیلنجز میں ہم نے یکسو ہو کر آگے بڑھنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے. پروگرام سچ ٹے کی نشست آپ کو کیسی لگی؟ فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.